अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मुख्तलिफ हदीसी किताबों से मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो इमाम अबू याला मौसली की जो मजमा हदीस है उनसे कुछ हदीसें हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 5456। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर इरशाद फरमाया, जो नमाज जुमा के लिए आए इसको चाहिए कि वो गुस्ल करे। एक और हदीस है 5457। हज़रत सालिम अपने वालिद गिरामी से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ादैन करते हुए देखा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को शुरू किया तो अपने हाथ कंधों तक उठाया और जब रुकू से सर उठाया, लेकिन दो सिजदों के दरमियान हाथ नहीं उठाए। एक और हदीस है 5458। हज़रत सालिम अपने वालिद गिरामी से रिवायत करते हैं, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जनाजे के आगे चलते हुए देखा। एक और हदीस है 5459। हज़रत सालिम अपने वालिद गिरामी से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने बाप की कसम उठाते हुए सुना तो फरमाया, खबरदार, बेशक अल्लाह तुम्हें अपने बापों की कसम उठाने से मना करता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने उसकी कसम बेखुदा, मैं ये कसम इसलिए इसके बाद ना याद रखते हुए ना भूल कर उठाऊंगा। एक और हदीस है 5460। हज़रत सालिम अपने वालिद गिरामी से रिवायत रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे ख्वाबों को देखता हूँ, वो आखिरी अशरे के बारे में मुतफ़िक हैं, बस तुम इस शब कदर को बाकी साथ में या इनमें ताक रातों में तलाश करो। एक और हदीस है 5461। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मगरिब व इशा जमा करते हुए देखा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र करने में जल्दी होती। एक और हदीस है 5462। हज़रत सालिम अपने वालिद गिरामी से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने के वक्त तुम अपने घरों में आग को ना छोड़ा करो। एक और हदीस है 5463। हज़रत सालिम अपने वालिद गिरामी से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को सुना जो अपने भाई को हया के बारे में नसीहत कर रहा था, तो इससे आपने फरमाया, हया ईमान का जुज़ है। एक और हदीस है 5464। हज़रत सालिम अपने वालिद गिरामी से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया, महरम कपड़ों में से क्या पहन सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कमीज़ ना पहनो, पाजामे, पगड़ियाँ, बुर्क़ा और ऐसे कपड़े जो दर्स या ज़ाफ़रान से रंगे हुए हों, मोज़े भी ना पहनो, मगर वो आदमी जिसके पास जूते ना हो, वैसे चाहिए कि वो मोज़ों को टखनों के नीचे से काट लें। एक और हदीस है 5465। हज़रत सालिम अपने वालिद गिरामी से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों की खरीद व फरोख्त से मना किया हत्ता कि वो पक जाएं। एक और हदीस है 5466। हज़रत सालिम अपने वालिद गिरामी से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहुसत तीन चीज़ों में हो सकती है, घर अगर तंग हो, सवारी अगर सरकश हो, बीवी अगर बच्चे ना जने। एक और हदीस है 5467। हज़रत सालिम अपने वालिद गिरामी से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी से इसकी बीवी मस्जिद जाने की इजाज़त मांगे तो इसे ना रोको। हज़रत अमर का कौल है। हज़रत सुफियान ने कहा, एक आदमी ने कहा, हज़रत नाफि से रिवायत है, उन्होंने इसकी तफसीर रात से की है। एक और हदीस है 5468। हज़रत सालिम अपने वालिद गिरामी से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई जाती कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अज़ान देते तो अभी रात होती है, बस तुम खा लिया करो पी लिया करो हत्ता कि तुम उम्मुल मखतूम के बेटे की अज़ान सुन लो। एक और हदीस है 5469। हज़रत सालिम अपने वालिद गिरामी से रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सांपों को कत्ल करो और दो धारिये वाले और छोटी दुम वाले को कत्ल करो, क्योंकि ये दोनों बीनाई ख़त्म कर देते हैं और हमल गिराने का सबब बनते हैं। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आदत मुबारक थी कि हर सांप को कत्ल कर देते थे जिसको भी पाते। अबू लबाबा बिन अब्दुल मंज़र या यजीद
یا زید بن خطاب نے ان کو دیکھا وہ سانپوں کو مارنے کے بجائے باہر نکال رہے تو فرمایا گھر میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5470، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز نفل 2 رکعت ہے، بس جب صبح ہونے کا خدشہ ہو تو دو کے ساتھ ایک کو ملا کر وطر بنا لے، تیرے لیے وطر شمار ہوگی جتنی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وطر نماز اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5471، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا اس کے اہل اور مال ہلاک ہوا۔ ایک اور حدیث ہے 5472، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ آدمی جس کی عصر کی نماز رہ گئی گویا اس کے اہل و مال ہلاک ہو گئے۔ ایک اور حدیث ہے 5473، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت ہوا جانوروں میں سے کس کو محرم مار سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں میں سے 5 ایسے ہیں جن کو حلوہ و حرم میں مارنے میں کوئی حرج نہیں، کوا، چوہا، بچھو، چیل اور بابلا کتا۔ ایک اور حدیث ہے 5474، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سانپوں کو قتل کر دیا کرو، خصوصاً 2 دھاریوں والے اور چھوٹی دم والا، کیونکہ یہ بینائی کو لے جاتے ہیں اور حمل کو گرا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی دوران میں نے ایک سانپ کو دھتکار کے گھر سے نکال رہا تھا کہ ابو لبابہ نے مجھے دیکھ لیا، تو ابو لبابہ نے کہا میں نے عرض کی بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، تو ابو لبابہ نے ہی کہا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 5475، حضرت سالم اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے اور زبان سے کہتے اللہ نے اپنی حمد کرنے والے کی حمد کو سنا، اے ہمارے رب اور تیرے لیے حمد ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5476، حضرت نافع سے روایت ہے حضرت عبید اللہ بن عمر حضرت سالم بن عبداللہ دونوں نے انہیں خبر دی کہ ان دونوں نے حضرت عبداللہ سے بات کی راتوں میں جب ابن زبیر کے ہاں لشکر اترا ان کے شہید ہونے سے پہلے، تو ان دونوں نے کہا آپ کو یہ بات نقصان نہیں دے گی کہ اس سال آپ حج نہ کریں، ہمیں ڈر ہے کہ آپ کے اور بیت اللہ شریف کے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا طے کی کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو قریش قبیلے کے کافر بیت اللہ شریف کے سامنے رکاوٹ بن گئے، بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کے جانور کو نہر کیا، اپنے سر کا حلق کروایا، اور میں تم لوگوں کو اس بات پہ گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ واجب کر لیا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو میں جاؤں گا، بس اگر میرے اور بیت اللہ کے درمیان راستہ خالی ہوا تو طواف کروں گا، اگر میرے اور بیت اللہ کے شریف کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی تو میں ایسا ہی کروں گا جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس وقت میں ساتھ تھا، بس آپ نے ذوالحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا، پھر ایک گھڑی چلے، پھر فرمائیں دونوں حج اور عمرہ کے احکام تو ایک جیسے ہیں، میں تمہیں اس بات کا گواہ بنا رہا ہوں کہ میں نے اپنا عمرہ کے ساتھ حج کو واجب کیا، بس آپ نے ان دونوں کا احرام نہ کھولا تاکہ آپ نے 10ویں کے دن کھولا، اور فرما رہے تھے جس نے حج و عمرہ کو جمع کیا بس وہ دونوں کا احرام باندھے، کیونکہ وہ احرام نہیں کھول سکتا حتیٰ کہ قربانی والے دن دونوں سے اکٹھے احرام کھولے، بس وہ دونوں کی طرف سے ایک ہی طواف کر لے، بیت اللہ شریف اور صفا مروہ کی ایک ہی صحیح کر لے جس دن وہ مکہ داخل ہوا۔ ایک اور حدیث ہے 5477، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی عمرہ کی اجازت حاصل کرنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائی میرے لیے دعا کرنا، اپنی نیک دعا میں ہمیں نہ بھولنا۔
ایک اور حدیث ہے 5478 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سایہ ایک ہاتھ اور نصف ہاتھ پہ ہو جائے دو ہاتھوں کی طرح دو ہاتھوں تک تم ظہر کی نماز پڑھو۔ ایک اور حدیث ہے 5479 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے نماز کی اصلاح کے لیے مشورہ کیا اس کی بوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا کہ یہ یہود کرتے ہیں، پھر ناقوس کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند کیا۔ نصارہ کے فعل کی وجہ سے انصار کے ایک آدمی کو اذان کا طریقہ سکھایا گیا، اس کو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سکھایا گیا۔ انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اذان دینے کا۔ ایک اور حضرت امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے وہی دکھایا گیا تھا جو اس نے دیکھا ہے، لیکن وہ مجھ سے سبقت لے گیا۔ ایک اور حدیث ہے 5480 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر کی نماز فوت ہوئی گویا کہ اس کے سارے گھر والے اور سارا مال برباد ہوا۔ ایک اور حدیث ہے 5481 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس بندے کی عصر کی نماز قضا ہوئی گویا اس کے گھر والے اور مال ہلاک ہوا۔ ایک اور حدیث ہے 5482 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گرج و کڑک کی آواز سنتے تو یوں دعا کرتے، اے اللہ اپنے غضب سے ہمیں قتل نہ کرنا، ہمیں اپنے عذاب کے ساتھ ہلاک نہ کرنا، اور اس سے پہلے ہمیں عافیت عطا کرنا۔ ایک اور حدیث ہے 5483 حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا غلام بیچا جس کے پاس مال تھا تو وہ مال بے کا ہے مگر خریدار شرط لگایا، جس نے کھجور کے درخت بیچے اس کے درست ہونے کے بعد تو اس کا پھل بائع کا ہے، لیکن یہ خریدار اس کی شرط لگائے۔ ایک اور حدیث ہے 5484 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے دوران اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف نہ اٹھاؤ، ایسا نہ ہو کہ نظریں اچک لی جائیں۔ ایک اور حدیث ہے 5485 حضرت حنظلہ فرماتے ہیں حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تمہاری بیویاں تم سے مسجدوں میں جانے کے لیے اجازت طلب کریں تو انہیں اجازت دے دو۔ ایک اور حدیث ہے 5486 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک فتنہ اس طرف سے آئے گا، اور اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا اور تم ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اس آدمی کو خطائے قتل کی آل فرعون سے جس نے قتل کیا تھا تو اللہ نے ان سے فرمایا اور تو نے ایک جان کو قتل کیا، بس ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور کئی فتنوں میں مبتلا کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے 5487 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ 3 راتیں گزارے مگر اس حال میں کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری کوئی رات ایسی نہیں گزری مگر یہ وصیت میرے تکیے کے نیچے لکھی ہوئی پڑی ہوتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 5488 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرہ سے واپس آتے جب بھی اونچائی پہ چڑھتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے،
تھے پھر کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آئبونا تائبونا لربنا حامدونا صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ایک اور حدیث ہے 5489، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں نے کنویں سے ڈول کھینچا ہے، حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے ایک یا دو بار ڈول کھینچا، آپ نے دوہرا کھینچا، اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دیتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی نکالا، بس کنواں تیز چلنے لگا، بس میں نے لوگوں میں سے ایسی عبقری شخصیت نہیں دیکھی جس نے اپنا پورا زور لگایا حتیٰ کہ لوگ سیراب ہو گئے، لیکن انہوں نے نیزے کے وار سے انہیں شہید کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے 5490، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے سال میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اہل خانہ کے لیے ایک ٹکڑا رکھ لو۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔